औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। नाज़रीन व सामाईन, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ब कदम, जिसके हमने अल्हम्दुलिल्लाह 86 अब्वाब पढ़ लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम बाब नंबर 87 की पढ़ाई करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का बाब। हज़रत सलमा बिन अको रज़ियल्लाहु ताला अन्हो चीते की सी तेज़ी से दौड़े, यहाँ तक कि वो हमला आवरों तक पहुँच गए। जो ही उन्होंने हमला आवरों को देखा, उन पर तीर अंदाज़ी शुरू कर दी। जब भी तीर चलाते तो पुकार कर कहते, ले संभाल, मैं इब्ने अको हूँ। आज का दिन हलाकत और बर्बादी का दिन है। जब दुश्मन अपने घोड़े मोड़कर उनकी तरफ रुख करते तो ये अपनी जगह से हटकर किसी दूसरी जगह पहुंच जाते और वहां से तीर अंदाज़ी शुरू कर देते। ये मुसलसल इसी तरह करते रहे, दुश्मन के पीछे लगे रहे। दुश्मन उनके तीरों का शिकार होता चला गया। खुद हज़रत सलमा बिन अको रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं, मैं भागकर उनमें से किसी के सर पर पहुंच जाता, उसके पैर में तीर मारता, वो इससे ज़ख्मी हो जाता। लेकिन जब उनमें से कोई पीछे मुड़ता तो मैं किसी दरख्त के पीछे छुप जाता और फिर उसी जगह से तीरंदाजी करके हमला आवर को ज़ख्मी कर देता या पत्थर उन पर गिराने लगता। मेरी इस तीर अंदाजी और पत्थरों की बारिश थी। वो बुरी तरह तंग आ गए, यहाँ तक कि मेरी तीरों की बारिश ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। ज़ख्मी होकर भागने वालों ने 30 से ज़्यादा नेज़े और उतनी ही चादरें रास्ते में गिरा दी ताकि उनका बोझ कम हो और वो आसानी से भाग सकें। वो जो चीज़ भी कहीं फेंकते, मैं उस पर पत्थर रख देता ताकि बाद में उनको जमा कर सकूं। गरज मैं उनके पीछे लगा रहा, यहाँ तक कि सवाए चंद एक के वो तमाम ऊँट जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे पीछे रह गए। दुश्मन आगे निकल गया और ख़ुद मैं भी उनके ताक़ुब में उन ऊँटों से आगे निकल आया। इस तरह मैंने हमला आवरों से तमाम ऊँट छुड़ा लिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सलमा बिन अको रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की पुकार के बारे में पता चला तो मदीना मुनव्वरा में ऐलान कर दिया कि ए अल्लाह के सवारों, तैयार हो जाओ और सवार होकर चलो। इस ऐलान के बाद घुड़सवारों में से जो सहाबी सबसे पहले तैयार होकर आए वो हज़रत मिक़दाद बिन उमरो रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। उन्हें इब्ने असवद भी कहा जाता है। उनके बाद हज़रत अबाद बिन बशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आए, फिर हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आए, फिर बाकी घुड़सवार सहाबा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को उनका सालार मुकर्रर किया और हुक्म फरमाया, तुम लोग रवाना हो जाओ, मैं बाकी लोगों के साथ तुमसे आ मिलूँगा। चुनाचे ये घुड़सवार दस्ता दुश्मन की तलाश में निकला और दुश्मन के सर पर पहुंचने में कामयाब हो गया। सवारों में सबसे पहले जो शख्स दुश्मन तक पहुंचा उसका नाम महदर बिन फजला था। इन्हें अखरम असदी भी कहा जाता है। ये आगे बढ़कर दुश्मन के सामने जा खड़े हुए और बोले, ए मालून लोगों, ठहर जाओ,
مہاجرین اور انصار تمہارے مقابلے پر نکل پڑے ہیں۔ اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے دشمن کے قریب پہنچ گئے، ان کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مورچے سے نکل کر ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بولے، اے اخرم، ابھی دشمن پر حملہ نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کو آنے دیں۔ یہ سن کر اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، سلمہ، اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے تو میرے اور شہادت کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ ان کے الفاظ سن کر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی، فوراً آگے بڑھے، انہوں نے وار کر کے ایک دشمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا۔ اسی وقت ایک اور دشمن نے اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ دے مارا، وہ شہید ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ ایک دشمن نے ان کے گھوڑے پر وار کیا، گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس پر وار کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اسی وقت ایک گھڑ سوار ان کے مقابلے پر آیا، اس کا نام مسعدہ فراری تھا۔ آتے ہی کہنے لگا، تم مجھ سے کس طرح مقابلہ کرنا پسند کرو گے؟ تلوار بازی، نیزہ بازی یا پھر کشتی؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، جو تم پسند کرو۔ اس پر اس نے کشتی لڑنا پسند کیا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا، اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھوڑے سے اتر آئے، انہوں نے بھی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ اب دونوں میں کشتی شروع ہوئی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح یاب فرمایا۔ انہوں نے درخت سے لٹکی ہوئی تلوار کھینچ لی اور اسے قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے مسعدہ کے بھتیجے پر حملہ کیا، اس نے خوف زدہ ہو کر باقی اونٹوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کو لے کر لوٹے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے نظر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کو ساتھ میں دیکھ کر فرمایا، ابو قتادہ، تمہارا چہرہ روشن ہو۔ اس پر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا بھی چہرہ روشن رہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تم میں، تمہاری اولاد میں اور اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان کی پیشانی پر پڑی، وہاں ایک زخم تھا اور تیر کا پھل زخم ہی میں رہ گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر کا وہ حصہ آہستہ سے نکال دیا، پھر ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا اور اپنی ہتھیلی زخم پر رکھ دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی زخم پر ہاتھ رکھا، تکلیف بالکل غائب ہو گئی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسعدہ کا گھوڑا اور اس کے ہتھیار عطا فرمائے اور انہیں دعا دی۔ حضرت ابو قتادہ اور حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ہمارے سواروں میں بہترین سوار ابو قتادہ ہیں اور ہمارے پیدل مجاہدین میں بہترین پیدل سلمہ ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔
کچھ دن بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ امن کی حالت میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر عمرہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے بال منڈوائے ہیں اور کچھ نے بال کتروائے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی لی اور عرفات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام فرمایا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سنایا۔ سب اس بشارت سے بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا، میرا ارادہ عمرے کا ہے۔ یہ سننے کے بعد سب نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آخر ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ عمرے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی کرا دیا تھا تاکہ لوگ اس قافلے کو حاجیوں کا قافلہ ہی خیال کریں اور مکے کے لوگ اور اس کے پاس کے لوگ جنگ کے لیے نہ کھڑے ہوں۔ مشرکوں اور دوسرے دشمنوں کو پہلے معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں اور کوئی نیت نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا۔ پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر مسجد سے ہی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہیں سے احرام باندھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر پر ذی-القعدہ کے مہینے میں روانہ ہوئے تھے۔ قافلے کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، جانوروں پر جھولیں ڈالیں تاکہ جان لیا جائے کہ یہ قربانی کے ہیں۔ ان کے کوہانوں پر نشان لگایا گیا، یہ نشان زخم لگا کر ڈالا جاتا ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ کے پاس سوائے تلوار کے اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ یہاں پر ہمارا باب اختتام پذیر ہوا۔ جو ناظرین چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔